हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज मरीम नवाज़ भी गिरफ़्तार हो गई, मुस्लिम लीग नून की एक और लीडर। और मरीम नवाज़ गुज़िश्ता चंद हफ्ते से बड़े धुआंधार किस्म के जो है जलसे कर रही थी, जिन तक हमारे समेत किसी भी चैनल के सिग्नल तो नहीं पहुंच रहे थे। भारत आज उन्हें अडियाला जेल से गिरफ़्तार किया गया, उस वक्त जब वो अपने वालिद और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात कर रही थी। कल जो वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी हैं एहतसाब के बैरिस्टर शहजाद अकबर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि नैब जो है एक इंक्वायरी कर रहा है शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, जिसमें मरीम नवाज़ भी शामिल हैं। और ये है चौधरी शुगर मिल्स का केस। और चौधरी शुगर मिल्स का केस ये है कि 1991 में शरीफ फैमिली ने शुगर मिल लगाई और उसके लिए 15 करोड़ डॉलर जो है कर्ज़ लिया गया बैनुल अक़वामी एक बैंक से। और उसके बाद जो है बात वहाँ से होते होते 2008 पे आती है कि मरीम नवाज़ के अकाउंट में कुछ 7 मिलियन डॉलर यानी 70 लाख डॉलर जो हैं उसके जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र होती है और 2008 में। और उसके बाद वो उनके साथ जो है उसके बाद वो उसको ट्रांसफ़र कर देती हैं अपने कज़न यूसुफ अब्बास, जिनको नैब ने गिरफ़्तार किया, उनके अकाउंट में। और वहाँ से वो चला जाता है हुसैन नवाज़ के अकाउंट में, वहाँ से वो चला जाता है नवाज़ शरीफ साहब के अकाउंट में। मरीम नवाज़ को 31 जुलाई को बुलाया था नैब लाहौर ने, जब वो गई थी, और उन्हें एक सवालनामा थमाया था जिसकी मोहलत आज 3 बजे तक थी। ताहम मरीम नवाज़ ने ये कहा कि वो नहीं आ पाएंगी। और अब उनकी जमात ये कह रही है कि कोई उनके लॉयर्स ने जवाब जमा कराना था 3 बजे तक, मगर 1:30 बजे ही उन्हें जेल से गिरफ़्तार कर लिया गया जब वो अपने वालिद से मुलाकात कर रही थी। कुछ रिपोर्टर्स ने उसकी भी तफसीलात दी हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने दरख्वास्त की कि भाई इन्हें आप बाद में भी गिरफ़्तार कर सकते थे। उन्हें आधा घंटा बाकी था मुलाकात का, लेकिन मुलाकात के दौरान ही नैब वाले आए। हाँ, और मरीम साहिबा से कहा कि आप चलें। उनका मेरे ख्याल बच्चे भी थे और बच्ची साथ थी। तो शहबाज शरीफ साहब भी साथ थे जो पार्टी के सदर हैं। बाद में तो आधे घंटे बाद ही मुलाकात ख़त्म होते ही गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ये सिंबल्स होते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि यानी होता यह है कि जी ठीक है जी, आप मिल लें, जो आपका वक्त है, उसके बाद आप हमारे साथ चल लें। उन्होंने कौन सा दीवार फांद के फरार हो जाना था। लेकिन सिग्नल ये होता है कि हम आपको कितना नीचे तक ले जा सकते हैं, आपकी हैसियत को कहाँ तक, सही बात, क्या है, आपकी औकात क्या है, बिल्कुल ये होता है। इस तरह के जो छोटे छोटे सिग्नल होते हैं ना कि जी मुलाकात के दौरान ही पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल। तो वो वही बात है, मुलाकात ख़त्म होती है तो आपको कर दे। नवाज़ शरीफ साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी नहीं जल्दी है। आपको याद होगा ना इमरान खान साहब जब अब उनका अगला जलसा वैसे था कहाँ? उन्हें मुजफ्फराबाद जाना था। तो अच्छा हाँ, वो यौम कश्मीर पे, लेकिन अब ज़ाहिर है वो तो आपको याद होगा इमरान खान साहब जब अमेरिका से आए थे तब भी हमने डिस्कस किया था, जब इरफान सिद्दीकी साहब गिरफ़्तार हुए थे तो कैबिनेट में आके इमरान ने कहा कि मरीम नवाज़ जो तकरीरें कर रही है कौन लिख के दे रहा है और ये ज़रा पता कराएं। तो फिर उस पर जो वज़ीर दाखिला ने पता कराने की कोशिश की। हाँ, वो तो हो गया था। वो नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से चीज़ शुरू हुई थी। फिर इस महीने के अवाइल में ये ख़बरें आनी शुरू हो गई थी कि ये हो गया है। ये केस जो है, अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये है कि ये सब कुछ बेस करता है नासिर लोथा, जो कि साबिक सदर हैं सविट बैंक के, उनकी टेस्टिमनी के ऊपर। अब एक मुलजिम जलसों से कैसे खिताब कर सकता है, ये भी प्रॉब्लम है ना, उसे रोकना चाहिए। तो वो तो रुक ही गया था। कौन सा चैनल दिखा रहा था? नहीं, चैनल पे वो नहीं होता यार। चैनल ना भी दिखाए तो क्या होता है, वहाँ के लोकल लोग जो हैं कम से कम उन्हें तो गुमराह ना करें ना। मसलन जैसे ये सरगोदा गई या फैसलाबाद गई, मंडी भाव दी गई, खुशाब गई, तो एक मुलजिम भी है, उस पर मुकदमे भी चल रहे हैं और वो आवाम को धोखा भी दे रहा है। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अच्छा, बहरहाल जो भी था, इसकी जो बाज़गश्त है आज, बल्कि शदीद बाज़गश्त, वो कौमी असम्बली में सुनाई दी। और वो भी पहले वो झलकी देख लें उसके, बिलावल भुट्टो ने किस तरह रिएक्ट किया और उसके बाद मुराद सईद ने कैसे रिएक्ट किया, उसके बाद मैं अपनी मारूज़ात कुछ पेश करूँगा। चलाइएगा। जनाब स्पीकर, मेरे ख़ानदान इस मुल्क में नस्लों से सियासत कर रहा है। हमने सब कुछ देखा है। जालिम आमिर जिया ने, शायद जालिम आमिर जिया वो वाहिद आमिर था जो इस मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन के ओहदे के पीछे पड़ते थे
اور پھر سے یہ نیا آمرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلے دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے اس الفاظ کو نکالا جائے، ایوان کی کارروائی سے نکالا جائے اس کو۔ تاریخ یاد رکھے گا کہ عمران خان جو کہ انصاف کا بات کرتا تھا، جو انصاف کی بات کرتا تھا، جو اس ملک کے نوجوانوں کو کہتا تھا کہ میں انصاف کروں گا، میں سب کو موقع دوں گا، اس نیا پاکستان میں کوئی کنوکشن کے بغیر آج آپ نے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا ہے۔ اس بات میں میں اس خاموشی، نعرے بازی بالکل برداشت۔ جی مراد سعید صاحب، اسپیکر صاحب، ابھی آپ نے ایک پرچی والے، حادثاتی والے، ایک ڈاکو چور خاندان کے ترجمان کو بات کرتے ہوئے سنا۔ اگر اتنی آپ میں غیرت ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 2 منٹ بعد سن لیں، لیکن یہاں پہ دھمکی دے کے بھاگ جاتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، چھوری میں والد پکڑا گیا، چھوری میں پپو پکڑی گئی، چھوری میں اس جعلسازی کا ابو پکڑا گیا۔ غیرت آپ میں نہیں ہے، غیرت آپ میں نہیں ہے، شرم آپ میں نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں، آپ میں نہیں ہے، ملک کو تم نے لوٹا۔ اور یہ جو کھڑے ہیں یہ سارے درباری، ان کے اوپر بھی کرپشن کا الزام، خورشید شاہ کے اوپر بھی کرپشن کا الزام، احسن اقبال کے اوپر بھی کرپشن کا الزام۔ یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ گیس چور ہے، بجلی چور ہے۔ مودی کا یار آپ کا وہی جو جعلسازی میں پکڑی گئی تھی، سجن جلدال کو کس نے بلایا تھا؟ مودی کو اپنے گھر کس نے بلایا تھا؟ مودی کو اپنے نواسی کی شادی پہ کس نے بلایا تھا؟ لیکن اسپیکر صاحب، ان میں شرم نہیں ہے، ان میں حیا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ اسی ایوان میں 24 گھنٹے ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں، اس سے دگنے جوش و خروش سے دونوں طرف کے لوگ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے، بھارت کی زبانی ایسی تیسی کر رہے تھے اور عالمی برادری کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ امپریشن دے رہے تھے کہ ہم ایک ہیں، ہمارے اس وقت کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ اور آج اسی ہال میں یہی لوگ چور، ڈاکو، فلانا، یہ وہ فوٹیج بھی دنیا کے سامنے جا رہی ہوگی، یہ فوٹیج بھی دنیا کے سامنے جا رہی ہوگی، انڈین میڈیا بھی چسکے لے رہا ہوگا، باہر کا بھی ہوگا۔ تو یہ ہم سگنلز دے رہے ہیں باہر کی دنیا کو کہ کل تک ہمارا یہ روپ تھا اور آج ہمارا یہ روپ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اب ظاہر ہے ریلیاں تو رک جائیں گی، سارا کچھ وہ ہو جائے گا اور مریم نواز اب اندر ہوں گی، اچھا ہو گئی ہیں، بلکہ ان کو نیب میں ہی رکھا جائے گا، ان لائک فریال تالپور جن کو بہرحال نظر بند کیا گیا۔ دیکھیں کشمیر تو ہفتے 2 ہفتے بعد ظاہر ہے وہ ایک ہماری زندگی کا ایک نیا نارمل ہو جائے گا، جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ چلتا رہے گا، احتساب چلتا رہے گا۔ مسئلہ کشمیر چلے نہ چلے، احتساب جاری رہے گا، احتساب جاری رہنا چاہیے۔ بہرحال اس میں یہ ناصر لوتھا صاحب کی کہانی بڑی مزے کی ہے کہ یہ اومنی گروپ میں بھی ملوث ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی ملوث ہیں، اور یہاں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ شریف فیملی نے مجھے کہا تھا کہ ہم کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تو پیسے دے دیں، اور انہوں نے دیے، پھر انہوں نے خود ہی واپس لے لیے 1 ہفتے بعد۔ تو اب وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ناصر لوتھا صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر اب کل یہ ناصر لوتھا کون ہے بھائی؟ سابق صدر سمٹ بینک، تو ان کا کیا اچانک سے انہی کے بیان پہ اوپر تو یہ ریفرنس بن رہا ہے چودھری شوگر ملز کا۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ تو چلنے والی کہانی ہے، یہ فلم جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ تو فی الحال جو ہے یہ جو کل یکجہتی کے شاندار مناظر اور آج اسی کے الٹ شاندار مناظر آپ نے دیکھ لیے، دنیا نے بھی دیکھے ہوں گے۔ وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ کل پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جو اقدامات کا اعلان کیا اس میں یہ تھا کہ بھارت سے تجارت جو ہے وہ فی الحال معطل کر دی گئی ہے، اس کے علاوہ جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ڈاؤن گریڈ ہو گئے ہیں،
ان کے سفیر کو واپس بھیج دیا گیا ہے اور ہمارا سفیر دلی نہیں جائے گا۔ آج کچھ اور اعلانات بھی ہوئے ہیں۔ ایک تو وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے سمجھوتا ایکسپریس نہیں چلے گی، مگر ساتھ ہی ساتھ دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ ٹینشن کا گراف اونچا صحیح مگر کرتارپور کی جو راہداری ہے اس پہ کام بند نہیں ہوگا، وہ جاری رہے گا۔ اور اس دوران آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کو ہڑپ کرنے کی مکمل کوشش کے 4 دن بعد آج وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی قوم سے ریڈیو اور ٹی وی پہ خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان آرٹیکل 370 کے خاتمے کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ اچانک نہیں، بہت سوچ بچار کے بعد کیا ہے۔ آرٹیکل 370 اور 35A نے علیحدگی پسندی، دہشت گردی، اقربا پروری اور بدعنوانی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اور خاندانی قیادتوں نے کشمیر میں نوجوان قیادت کو نہیں ابھرنے دیا۔ اب وہاں ایک نئے سنہری دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب اس خطے کو دہشت گردی سے پاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اس موقع پہ کشمیری طلباء کے لیے پرائم منسٹر اسکالرشپس کا بھی اعلان کیا، لیکن وادی کشمیر تک پتہ نہیں یہ اسکالرشپس کا اعلان ابھی پہنچنے میں کچھ دن باقی ہیں، اور تاکہ وہاں کے نوجوانوں کو خوش ہونے کا موقع مل سکے۔ فی الحال تو آج چوتھے روز بھی جو ہے مکمل طور پہ سیل بند ہے وادی کشمیر۔ اطلاعات کے مطابق تازہ ترین 500 سے زائد گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان میں سیاسی کارکن اور اب تاجر برادری کے لوگ بھی شامل ہیں۔ کانگریس کے رہنما غلام نبی آزاد وہ کل سری نگر وہ پہنچے دلی سے، لیکن سری نگر ایئرپورٹ پہ ہی انہیں حراست میں لیا گیا اور اگلی فلائٹ سے واپس دلی روانہ کر دیا گیا۔ بھارتی نیریٹو کو پھیلانے میں وہاں کے صحافی اور سیلیبریٹیز آگے ہیں، اس کے بعد نیوز چینلز آتے ہیں، اور پھر یہ مواد بھارت اور دنیا کی ہر اہم زبان میں منتقل ہوتا ہے اور شیئر کیا جاتا ہے۔ یہ نیریٹو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے 33 کروڑ بھارتیوں اور ان کے ذریعے کروڑوں غیر ملکیوں کے ساتھ شیئر ہوتا ہے، یوں عالمی رائے عامہ پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آگے اس تھریڈ میں ہے کہ جب آپ سرچ انجن پہ انڈین کشمیر لکھتے ہیں تو زیادہ تر مواد وہی سامنے آتا ہے جو سرکولیٹ ہوتا چکر در چکر الٹیمیٹلی وہی ہے، اور جس کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہوتا ہے۔ عرب دنیا کی اکثر آبادی فری میڈیا سے یا سوشل میڈیا کے کچھ پلیٹ فارمز ہیں ان سے محروم ہیں، ان تک رسائی نہیں ہے، جبکہ سوشل میڈیا پہ پاکستانیوں کی موجودگی اور پاکستان سے جو کانٹینٹ جنریٹ ہوتا ہے اس کا معیار بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اس کے برعکس انڈیا سے ہزاروں جعلی اکاؤنٹ سے لوگوں کے کمپیوٹر اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور اسکرینز پہ مسلسل منصوبہ بند بمباری ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں اگر ایک عام مغربی شخص یا کوئی عرب باشندہ کشمیر کی اصل صورتحال سے بے خبر ہے تو کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ علی رضا کا ایک تھریڈ یہ بھی ہے کہ میں نے پاکستان میں چند روز پہلے را کے ملوث ہونے کے بارے میں ایک بلاگ لکھا۔ فیس بک نے 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں اس بلاگ کو ڈسیبل کر دیا۔ میں نے بارہا اس کے بعد شکایت بھی لکھی مگر اب تک کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک اور ٹویٹر استعمال کرنے والے صاحب ہیں HU خان، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے فیس بک پہ بھارت کے گرنے والے جہاز کے ویڈیو کو اپلوڈ کیا، غالباً یہ کشمیر میں جو گرا تھا اس کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد اسے بطور پورنوگرافک مٹیریل کی کیٹیگری میں ڈال کے ریموو کر دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس کمپنی کو فیس بک پہ قابل اعتراض مواد ہٹانے کا کام آؤٹ سورس کیا گیا ہے وہ ایک بھارتی کمپنی ہے۔ اجاز برہنہ تھا نا۔ بہرحال مسئلہ یہ اس سے بڑا یہ ہے کہ تمام اس ریجن میں جو ہیڈ کوارٹرز ہیں نا، وہ چاہے فیس بک کے ہوں یا یوٹیوب کے ہوں یا ٹویٹر کے ہوں، وہ انڈیا بیسڈ ہیں۔ میں ایک بات آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ جو ہیں انتہائی ٹویٹرچی ہیں، بلکہ میں اس کیٹیگری میں لکھتا ہوں آپ کو اور زرار کا نشہ ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہاں ٹویٹس پہ اور فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز پہ بریگیڈز ہیں جو اگر آپ
ایک خاص نیریٹو کے خلاف بات کریں تو چیلوں کی طرح آپ پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. اور یہ توانائییں اندرون ملک آپ میرے خلاف اور میں آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہوں. اب اس بدلی ہوئی صورتحال میں کیا یہ میں امید رکھوں کہ یہ جو بریگیڈز ہیں ان کا رخ میرے اور آپ کی طرف سے زیادہ بھارت اور کشمیر کی طرف ہوگا؟ کیونکہ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں. جب پیلٹ گنز کا واقعہ ہوا تھا تو واقعات شروع ہوئے، بھارتی میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، بالکل ڈاؤن پلے کر دیا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ قطغنیں لگ گئی. تو یہاں سے ہمارے دوست جبران ناصر نے ایک باقاعدہ تھریڈ کیا اور انہوں نے تصویریں لگائیں اور وہ کر کے، اور وہاں سے وہ چیز اٹھنی شروع ہوئی اور وہ بعد میں انٹرنیشنل جو پبلیکیشنز ہیں انہوں نے بھی اس کو لے لیا. مثالیں ہیں نا، میں انڈیویجول ہی کہہ رہا ہوں. دیکھیے فیک اکاؤنٹس یہاں پر بھی ہیں، فیک اکاؤنٹس امریکہ میں بھی ہیں. ٹرمپ وہ یہ ایک آبویس چیزیں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ اب جو نئی صورتحال ہے اس میں جو ٹویٹر بریگیڈ یا فیس بک اکاؤنٹس کے جو بریگیڈز بنے ہوئے ہیں کہ میں ایک جملہ لکھتا ہوں اور میرے پیچھے ہزاروں لوگ لگ جاتے ہیں، وہی لوگ ان کو کی کیا اسٹریٹجی چینج کروائی جائے گی یا نہیں؟ میرا سوال نہیں، مجھے نہیں لگتا اندرون ملک زیادہ زور سر. دیکھیے بات یہ کہ اس وقت جو بین الاقوامی میڈیا ہے وہ ویسے ہی بھارت کے فیور میں ہے. آپ یار میں پاکستان کے اندر سے باقی دنیا کو میٹیریل سپلائی کرنے کے امکانات کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں پاکستان کے اندر سے تو مٹیریل وہاں سے آئے گا تو سپلائی ہوگا نا. اوبیسلی ہم کریٹ کر کے تو نہیں کر سکتے نا. وہاں انہوں نے قدغن اگر لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ مطمئن نہیں ہو رہے. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور کراچی میں ماورائے عدالت قتل ہونے والے نقیب اللہ محسود اور دو ان کے اور نوجوانوں کو جن کو راؤ انوار نے ماورائے عدالت قتل کیا، بعد میں یہ بات JIT میں نے بھی ثابت کی. وہ کیس چلنا شروع ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے. ابھی میں اخبار پڑھ رہا تھا ڈان جس میں اس کی رپورٹ ہوئی ہے. پرسوں اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں جج نے کہا کہ پروسیکیوشن کے وٹنسز نہیں آ رہے، تو وہ ذرا تھوڑے برہم بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی وٹنسز کو بلائیں تاکہ اس کیس کو کنکلوڈ کیا جائے. تو یہ کیس کہاں جا رہا ہے یا کہاں نہیں جا رہا ہے یا جانے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اسی سلسلے میں ہم نے جبران ناصر کو بلا لیا جنہوں نے اس کیس کو کیس بنانے میں خاصا اہم کردار ادا کیا، ورنہ شاید یہ کیس بنتا ہی نہ. تو جبران 1.5 سال ہو گیا اس کیس کا، ساری شہادتیں سامنے ہیں، ہو رہی ہے، پیشی پہ پیشی ہو رہی ہے. کہاں جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے یہ کیس؟ سر آپ کی اجازت سے چونکہ ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ انصاف اور عدالت سے ریلیٹڈ ہے اور آج چونکہ 8 اگست ہے، تو جو شہداء ہیں کوئٹہ کے، جو کوئٹہ نے اپنی آوازیں کھوئی تھیں، جو وکیلوں کو کھویا تھا، جو انصاف کے لیے آوازیں تھیں، اور جو نقصان کے بعد کوئٹہ سماجی طور پر اور سیاسی طور پہ اور قانونی طور پہ جتنی دہائیاں پیچھے چلا گیا، اس کا ذکر میرے خیال میں کرنا ضروری ہے. وہ میرے خیال میں کبھی نقصان کا ازالہ ہم نہیں کر سکیں گے. سر اس کیس کے حوالے سے جو 1.5 سال اس کیس کو ہو گیا، اور یقیناً اس کیس کے اندر جب چارج ہو گیا تھا فریم، اس کے بعد گواہان نے آنا تھا اور اپنی گواہی دینی تھی. 2 پیشیاں جس کا مجھے نہیں پتہ جج صاحب نے کیوں ذکر یا آبزرویشن میں نہیں لے کے آئے، کہ جو سمرز کے اندر جون جولائی میں پہلے 2 پیشیاں ہوئی ہیں، اس میں جنرل ایڈجرنمنٹ راؤ انوار صاحب کے وکیل نے مانگی، چونکہ راؤ انوار صاحب کے وکیل ٹریول کر رہے تھے. اس میں بھی ایک پیشی وہ تھی جس پہ نقیب کے والد صاحب موجود تھے اور بذات خود، اور ہم نے بتا دیا تھا کورٹ کو کہ ان کی طبیعت کچھ خراب ہے. اس کے بعد صرف ایک پیشی ہوئی ہے جس پہ دوبارہ ہم نے ان کو طبیعت کے حوالے سے بتایا، اور میں آپ کے توسط سے شوق کے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت نقیب کے والد جو ہیں وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، وہ CMH پنڈی میں زیر علاج ہیں. ان کا علاج جاری ہے پچھلے 1.5-2 ماہ سے، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو صحت دے. ایک انسان کے لیے اس سے بڑا اور کیا ہم صبر کا امتحان بطور معاشرہ لینا چاہیں گے، چونکہ یہ کیس سر نقیب کے والد اور راؤ انوار کا تو ہے نہیں. یہ کیس کاغذ میں لکھا ہے ریاست بامقابلہ راؤ انوار ہے، ریاست یعنی کہ آپ اور میں، چونکہ نقیب کا تعلق صرف نقیب کے والد سے نہیں ہے. ہم جب کسی فوجداری کے مقدمے کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں بطور ریاست، چونکہ آپ کا بھی نقیب سے تعلق تھا سر، آپ کا بھی تھا، میرا بھی تھا، چونکہ ہم میں سے ایک شہری قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ریاستی ادارے کے بندے نے مار دیا. ہم نے اب یہ دیکھنا ہے، ہم اس حوالے سے بڑی درخواستیں کورٹ کو دے چکے ہیں کہ پروسیکیوشن وٹنس والد کے علاوہ اور کوئی کیوں نہیں آ رہے. 12 سے 13 وٹنسز کے نام ہم نے جمع کرائے ہیں. کورٹ نے اس کے اوپر 3 آرڈر کی ہیں، اور وہ درخواست کیا تھی
کہ خدارہ ان وٹنسز کو سیکیورٹی پرووائڈ کیجیے. کورٹ 2 سے 3 بار یہ انسٹرکشنز دے چکا, ڈائریکشنز دے چکا ان 12-13 ناموں کے لیے. ہم تو تمام وٹنسز کی بات کر رہے ہیں, چونکہ معاملہ تھوڑا بگڑا, میں اس پہ بعد میں آؤں گا. ابھی تک ان وٹنسز کو کوئی سیکیورٹی نہیں دی گئی ہے. ہم پھر جب بات کریں گے ریاست بامقابلہ راؤ انوار, میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھوں, کیا میں محفوظ میں کرتا ہوں اپنے آپ کو راؤ انوار کا تعارف جاننے کے بعد, اور راؤ انوار کو اس جگہ موجود ہو کے سراب گوٹ میں ملیر میں 8 سال اپنی حکومت جس نے رائج کی ہوئی تھی, جس طرح سے وہ لوگوں کو مارتا تھا, پڑھنے کے بعد اخبار میں کہ 450 قتل اس نے کیے پچھلے 8 سالوں کے اندر, ان کو سیکیورٹی نہیں دی جا رہی. 2 گواہان جو کہ سویلینز نہیں ہیں, عام جو کہ پولیس والے ہیں, وہ سٹیٹمنٹ دے کے کورٹ میں منحرف ہو گئے ہیں کہ ہم مزید گواہی نہیں دینا چاہتے. جب پولیس والا اپنے آپ کو غیر محفوظ فیل کر رہا ہے, تو نقیب کے والد یا کوئی اور وہاں کا رہائشی یا نقیب کا کوئی دوست کیسے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا؟ تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان وٹنسز کو تمام کے تمام کو سیکیورٹی دی جائے. اور سر سب سے بڑا مسئلہ, ہم اس کیس کے سالو ہونے کی بات کر رہے ہیں 1.5 سال سے, آج 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہماری درخواست کو سندھ ہائی کورٹ میں کہ نظر ثانی کیجئے جو راؤ انوار کو بیل دی گئی. اس جج نے بیل دی جس جج کو بعد میں خود ہائی کورٹ نے چینج کیا ہماری درخواست مانتے ہوئے کہ جج میں تھوڑا باعث ہے. اس بیل کی سماعت ہی نہیں ہو پا رہی, وہ معاملہ طے نہیں ہو پا رہا کہ راؤ انوار اپنے گھر میں آرام کریں گے, یاشی کریں گے, پورے پاکستان میں گھومیں گے یا جیل رہیں گے. جسٹس آصف سعید کھوسا جھوٹی گواہی کے بارے میں ایک ان کی آبویس قسم کی جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے دیا. دوسرے انہوں نے کہا کہ پیشی اسی صورت میں آگے بڑھ سکتی ہے کہ یا تو جج کا انتقال ہو جائے یا پھر وکیل کا انتقال ہو جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں نیچے تک ٹرکل ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہی؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ سال بھر, ہم اور آپ 1 سال پہلے بیٹھ کے سال بھر پرانی باتیں کر رہے ہیں. یہ ٹرکل ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ جواب تو اس منصب کو دینا چاہیے جس منصب نے اس کیس کا سو موٹو لیا تھا. ثاقب نثار نے سو موٹو نہیں لیا تھا سر, چیف جسٹس آف پاکستان کے دفتر نے لیا تھا. آصف سعید صاحب کے دفتر نے اس کا سو موٹو لیا ہوا ہے. بار بار پیشیاں ہوئی ہیں, یہاں تک کہ جب لاسٹ پیشی ہوئی اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ بیل پہ آزاد ہے اور اپنے گھر میں محفوظ ہے, اس کو جیل میں نہیں رکھا. یہ میٹر ہمارے پاس پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آ سکتا تھا چونکہ ہم ٹرائل کے پابند ہیں. ہم یہ میٹر ٹرائل کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں ریز کریں گے, ڈائریکٹ سپریم کورٹ نہیں آ سکتے. کہ جس کیس کے اندر میں آرمی چیف والد سے مل کے آئے, جس کیس کے اندر موجودہ پی ایم اور اس سے پہلے سابقہ پی ایم ڈیلیگیشن بھیجے اور ساتھ نبھائے, جس کیس سے آپ کی ایک سماجی سیاسی تحریک پوری اٹھ کھڑی ہو, اس کیس کے ساتھ یہ حال ہے, اس کیس کے مظلوموں کے ساتھ یہ حال ہے, اور ملزم کی عیاشی وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ عکاسی کرتا ہے کہ ہماری اخلاقیات اور ہماری جو سماجی قدریں ہیں ان کا ہم قتل کر رہے ہیں, خود گلا گھونٹ رہے ہیں. اچھا, ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے, بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے تو اور سوالات پوچھیں گے اس کیس کے حوالے سے, اگر کوئی سوال ہے, کیونکہ جس طرح کیس جا رہا ہے تو لگ رہا ہے کہ شاید سوال تو تب ہوں گے جب پیشی ہوگی. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. ہم بات کریں نقیب اللہ کیس کی جو کراچی کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت میں چل رہا ہے. انسداد دہشت گردی کے قانون کے مطابق جو ہے کیس کا فیصلہ 3 سے 4 مہینے میں ہو جانا چاہیے. اب ہم تقریباً 18 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں, 15-16 مہینے ہو گئے. تو یہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں فیصلہ دے دیتی ہیں. یہاں ابھی تک وٹنسز جو ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہو پا رہے, تو یہ تو سلسلہ پھر پتہ نہیں کب جا کے ختم ہوگا. نہیں سر, میرے خیال میں کچھ بہت ہی کوئی سمپل کیس ہو یا کسی بھی انہوں نے کیس ڈال کے بنانا ہو جس میں میڈیا کی انٹرونشن نہ ہو, وہ تو شاید جلدی کس طریقے سے یہ مکا دیتے ہیں کیس. مگر بات سے آپ نے وہی کہ جی قانون میں جو لکھا ہے اس حوالے سے اتنی جلدی کیس ہو جانا چاہیے تھا. تو سر قانون میں تو بہت کچھ لکھی, اچھی سی بات ہے. قانون میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بولنے کی آزادی ہے, سوچنے کی آزادی ہے, اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی, یہ ساری باتیں لکھی ہیں. مگر حقیقت اس سے کچھ اور ہے, دور ہے. اور میں خیر کہوں گا کہ یہ ہمارے پورے کے پورے عدالتی نظام کے اوپر سوال اٹھاتا ہے, خاص طور پہ ان جج صاحب کے, چیف جسٹس صاحب محترم کے ٹینیور میں جنہوں نے اپنا سنگل ایجنڈا Day 1 بیک لاگ بنایا ہے.
بیک لاگ آف کیسز بنایا ہے. انہوں نے جو سوچا ہے, جو ابھی تک ان کا کام نظر آیا, جو ماڈل کورٹس انہوں نے تعمیر کے, کہ جس طرح ثاقب صاحب کی شاید خواہش تھی کہ جب وہ جائیں تو ان کو یاد کیا جائے کہ یہ ہر جگہ پہنچ جاتا تھا, ڈیم سے لے کے اسپتال تھا, سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا, ان کا رویہ نظر آتا تھا. تو شاید اس خدمت کے لیے یاد رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کہ خسرو صاحب کو کہا جائے کہ یار بیک لاگ ختم کیا, ایڈمنسٹریٹیولی عدالتوں کو بہتر کیا. تو پھر جو سمبولک کیسز ہوتے ہیں وہ تو علامت ہوتی ہے نا, وہ تو ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. تو لقیب کا وہ کیس ہو گیا, یا شاہ رخ جتوئی ٹائپ والا وہ کیس ہو, یا اس طرح کے کچھ اور کیسز ہوں جو بے شک دوسرے دو فریقوں کے لیے ہوں مگر پورے سماج کے لیے, خدیجہ صدیقی کا کیس ہو گیا, تو یہ تو لٹمس ہیں. اگر یہ لٹمس ٹیسٹ ہی فیل ہو رہا ہے بار بار, تو پھر آپ بے شک فگرز میں, سٹیٹس میں کتنے بھی بیانیہ دیں, جو آپ ایک عوام کو تاثر دینا چاہ رہے تھے وہ تاثر ناکام رہے گا. اور اگین اعلیٰ عدلیہ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا, ہم قوانین تو بنا لیتے ہیں جن میں ریاست یہ ذمہ داری لیتی ہے, جس طرح شروع ہم نے کہا قندیل بلوچ کا جیسے کیس ہے, وہ بھی ادھر ادھر ہو گیا, ختم, سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں. جب ریاست بنام ریاست خود ایکٹ کرتی ہے تو ریاست کو تو سیریس ہونا چاہیے. جو پروسیکیوشن لائرز کے جو لیول ہے اس کے اوپر بھی خاصی بات ہوئی تھی, نیب میں بھی بات ہوئی تھی, اور بعد میں بھی ہوئی کہ خاص طور پہ اس حکومت نے کہا تھا کہ جب ہم آئیں گے تو بالکل پروسیکیوشن لائرز جو ہے ان کی استعداد بڑھائی جائے گی اور اچھے لائرز ہائر کیے جائیں گے. کیا ایسا ہوا؟ سر, جس ملک کی ہر ریاست 5 سال بعد یا اس سے پہلے جب 10 سال تھی, وہ کیا تو آتی ڈکٹیٹرشپ سے یا ہمیں بتایا جاتا ہے دھاندلی سے. تو جب ریاست ہی ہماری نمائندہ نہیں ہے تو وہ کیا ذمہ داری کا آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ یہ حال دیکھیے کہ اس وقت جو میرا ایوان ہے, جو ریاست کی پہچان ہے, جو پارلیمان ہے, میں تقریریں سن رہا تھا پچھلے 3 دن کہ ہم جنگ کا اگر وقت آ گیا تو بچوں سمیت جا کے بارڈر پہ لڑیں گے کشمیر کے لیے انڈیا سے. آپ میں سے کسی میں 2 منٹ کا تو صبر نہیں تھا کہ برابر جو بیٹھا ہے اس کی تنقید برداشت کر لو, کشمیر کے لیے 2 منٹ صبر ہی کر لو. کون سے غیر پارلیمانی لفظ استعمال نہیں ہوئے, تماشا بنایا آپ نے اپنی قوم کا, ہماری امنگوں کی. ہم بھی اگر نقیب کا کیس ہو یا کوئی بڑا مسئلہ ہو یا کشمیر کا ایشو ہو, پاکستان کی امنگوں کی عکاسی کرنی ہے پارلیمان میں, ہم بھی تماشا دیکھ رہے ہیں. کیا یہ ہماری ترجیحات ہیں کہ کسی کو کون بڑی گالی دے رہا ہے, کسی پہ کون انگلی اٹھا رہا ہے؟ یہ کیا جنگ لڑیں گے بارڈر پہ جا کے, جو صبر نہیں ہے اتنا کہ ایک ایشو کے لیے مل کے بات کر لیں, آپسی رنجشیں بھلا دیں. تو یہ ریاست جو ہے, کیا یہ میری نمائندہ ہے؟ چونکہ اگر یہ میری نمائندہ ہے تو جو میرا اس سے معاہدہ ہے آئین پاکستان کا چیپٹر نمبر 2 فنڈامنٹل رائٹس, میں نے ریاست کو ملٹری دے دی, میں نے ریاست کو عدالت دے دی, پارلیمان دے دیا, حکومت دے دی, بیوروکریسی دے دی, زمین کے نیچے تیل سونے کے سارے ذخائر دے دیے, جو پراپرٹی نہیں تھی وہ ساری اس نے ویسی لے لی, سب منرلز لے لی, سب لے لیا. میرے پلے کیا ہے؟ ایک انسانی حقوق جو شروع ہوتا ہے لائف اینڈ لبرٹی سے, جو نقیب کی آپ نے لے لی, جو جاتا ہے پھر فیئر ٹرائل کے اوپر, اریسٹ ڈیٹینشن کے اوپر جو نقیب کے ساتھ آپ نے خلاف ورزی کی تھی, ڈگنیٹی آف مین کے اوپر جو نقیب کے ساتھ خلاف ورزی ہوئی, اس کے بعد فریڈم آف موومنٹ کی جو آپ نے نقیب کے ساتھ خلاف ورزی کی, اور اب جو فیئر ٹرائل کی بات آتی ہے تو نقیب کے خاندان کے ساتھ اور ریاست اپنے ساتھ. چونکہ ریاست کا مقابلہ ہے راؤنڈ سے عدالت میں, تو ریاست اپنے ساتھ ہم سب کا ایک بھدا مذاق بنا رہی ہے. آپ ابھی بھی پرسو کر رہے ہیں اسی طرح ویگرسلی یہ کیس کو, یا آپ کی امید بھی تھوڑی جو ہے اس کو دھچکا لگا ہے؟ نہیں سر, جو بھی کام ہو جو بہتری کے لیے, جو ریفارم کے لیے, وہ تو اس نیت سے ہوتا ہے کہ یہ دیرپا ہے. یہ انصاف جو ہے, میں یہ بھی مان کے چلتا ہوں پاکستان جیسے ملک میں کہ حلوہ نہیں ہے کہ مائکرو ویو میں 2 منٹ گرم کیا اور کھا لیا. یہ پھکتے پھکتے بہت ٹائم لگاتا ہے. چونکہ اسٹیٹس کو ہے کیا پاکستان میں, اسٹیٹس کو ہے سامنے والے کو تھکاؤ. آپ کی جتنی آئیڈیلزم ہے, جتنا جذبہ ہے, جتنی موومنٹ ہے, جتنے جلسے ہیں, ڈھیٹ ہو جاؤ. اب یہ نا کہ آہستہ آہستہ نیوز سائیکل سے ہر ٹاپک, ابھی کراچی کے اندر کتنے بچے مرے کہ لیٹر کا ہاتھ لگا کے, کتنے دن سسٹین کر سکا نیوز سائیکل؟ اسٹیٹس کو نے تھکا دیا. وہ سارے خاندان بھی اب بکھر جائیں گے, کیس بھی بکھر جائیں گے. سر کیس دیکھ لیجیے, آج تک مجھے نہیں پتا وہ کن آفیسرز کی رپورٹ کے اوپر جن کا تعلق بتایا گیا خفیہ اداروں سے, خود لا منسٹر نے, میں نے یا آپ نے نہیں, کہ وہ تھے, ان کا نہیں پتا. آج تک ڈھونڈ رہے ہیں سر کہ جس کو مارا تھا وہ دہشت گرد ہے کہ نہیں, اس کا ثبوت کہاں ہے. اس کی ماں آج تک پریشان ہے. خان صاحب بھی اسی تاثر کے اوپر کہ شاید کبھی تو ثبوت نکلے گا, سی ایم ہاؤس میں ایک خاندان سے ملاقات کر کے آئے سائیوال کے, دوسرے خاندان کو بلانا گوارا نہیں سمجھا. یہ انصاف ہے؟ یہ ریاست مدینہ ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں اور جو ہم دعوے کرتے ہیں. تو اب نقیب کیس کے اوپر فائنلی ہم نے کنکلوڈ بھی کرنا ہے. تو ہائی کورٹ میں اب جو پیشی ہے وہ 28 تاریخ کو ہے بیل کے حوالے سے, اور 19 تاریخ کو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جو
विटनेसेस की, तो नकीब के वालिद आएंगे? सर ये तो डिपेंड करता है कम्प्लीटली डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर। देखें तरीक़ेकार इसके अंदर होते हैं कि अगर कोई विटनेस नहीं आ सका, नहीं ट्रैवल कर सकता, तो आप मैजिस्ट्रेट के थ्रू भी इसका बयान करा लेते हैं, वो सारी चीज़ें तो वीडियो की सहूलत भी देती है। अगेन जो मॉडल कोर्स का वो मॉडल लेके आए, अगर उसमें करना चाहें जज साहब बिल्कुल कर सकते हैं, मगर बयान देने के लिए जो सख्त चाहिए, चूँकि इस वक्त वो कैंसर के इलाज में मुब्तला है और जिसका इलाज है वो बहुत ज़्यादा असर डालता है आपकी बॉडी के ऊपर, तो वो उस तरीके से आवाज़ हवाले से बाकी चीज़ों से कमज़ोर हैं। मगर हम बाकी गवाह भी लेके आते हैं जो हर पेशी पे सर अब तक आ रहे हैं अपनी जान पे खेल के, चूँकि सिक्योरिटी नहीं है उनके पास। मैं फिर आपसे कहूँगा कि जब ये सिंबॉलिक केस सॉल्व होते हैं ना, तो शायद आपका मेरा जो ज़ाती केस कहीं और चल रहा है वो सॉल्व ना हो, मगर हमें एक तस्कीन मिलती है कि चलो कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो इस हौसले के लिए, इस कौम की मंगों को उठाने के लिए फोकस कर ले इस केस के। और नकीब के वालिद से बढ़ के हौसला किसका है जो वज़ीरिस्तान से हर पेशी पर वो कैंसर से भी लड़ रहा है एक आदमी और बेइंसाफ़ी से भी लड़ रहा है। पर थैंक यू सो मच जबरान, माशरे के कैंसर से भी लड़ रहा है सर, ज्वाइनिंग अस। आज इतना ही और कल फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।